बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुशाने बेटी, इधर आकर मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं अभी खाना खाने के बाद अपने कमरे में जा रही थी जब बाबा की बात सुनकर उनके कमरे में आ गई। बाबा और अम्मा दोनों ही उस वक्त चाय पीने के आदी थे। मैं जब उनके पास जाकर बैठी तो वो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मकतब में चला करो, क्योंकि बहुत सी ऐसी औरतें भी आती हैं जो ज़नाना अमराज से मुतासिर होती हैं और वो अपने अमराज के लिए मुझे बताते हुए शर्माती हैं, झिझकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मकतब में चला करो। मैं तुम्हें हिकमत सिखाना चाहता हूं ताकि मेरे बाद तुम लोगों का इलाज कर सको। बाबा की बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई और कहने लगी, बाबा मुझे ये काम पसंद नहीं है। मैं आपको पहले भी कितनी बार इनकार कर चुकी हूँ और मैं हिकमत नहीं करना चाहती। बाबा ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। वो कहने लगे कि मगर मेरी ये ख्वाहिश थी, क्या तुम अपने बाप की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? बाबा ने कुछ इस तरह लजाजत से मुझसे कहा कि मैं उनकी बात मानने पर रजामंद हो गई। बाबा ने मुझे हिकमत की चंद मोटी मोटी किताबें दी। उन किताबों में इतनी मुश्किल जबान लिखी होती थी जो मेरे सर के ऊपर से गुजरती जा रही थी, मगर बाबा की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कड़वा घूंट पी भी लिया था। वो इस वजह से बहुत ज्यादा खुश थे। बाबा अब मुझे अपने साथ मकतब में ले जाने लगे थे। पूरा दिन वहां बहुत से लोग आते रहते थे जो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ रहे थे। ज्यादातर बाबा के पास औरतें आती थी और अब्बा की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। कुछ औरतें ऐसी थीं जो अपना मसला बयान करते हुए शर्माती थीं। मैं उनके मसले को सुनती और फिर किताब से देखकर उनकी बीमारियों को समझती और फिर उन्हें दवा तजवीज़ करती। उन्हें उनके मसले के बारे में मुकम्मल आगाही देनी होती थी। शुरू शुरू में तो मुझे इस काम से बहुत ज्यादा कोफ्त होती थी। सारा दिन जो मरीजों का मकतब खाने में तांता बंधा रहता था, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो जाता था। ऊपर से औरतों और बच्चों का शोर, कई औरतें साथ बच्चे भी लाती थी। मैं यहाँ पर महज अब्बा की खुशनुदी के लिए टिकी हुई थी, वगरना मैं एक पल भी इस माहौल में ना रहती। रफ्ता रफ्ता मैं इस सारे माहौल की आदी होती गई और मुझे फिर इस सब में मजा आने लगा। अब मैं अब्बा के बिना कहे बाकायदगी से मकतब में जाने लगी थी और फिर हर एक चीज को पूरी दिलचस्पी से सीखने लगी थी। जब मेरी दिलचस्पी को अब्बा ने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो हमेशा इस बात पे परेशान रहते थे कि उनके बाद उनके इस कारोबार को कौन संभालेगा, और अब जब मैं इस काम में दिलचस्पी दिखाना शुरू हो गई थी तो बाबा मुतमईन हो गए थे और वो भी पूरी दिलचस्पी से मुझे हर बात के बारे में बताते थे। उन्हीं दिनों बाबा ने अपने मकतब खाने में एक दो और लड़कियां भी रख ली थी जो कि काम में मेरी मदद करवाती थी। उन्हीं दिनों बाबा के पास एक लड़का आने लगा था। वो बहुत ही कमजोर लड़का था। उसका चेहरे का रंग जर्द था, आंखें अंदर को धसी हुई थी। उसके चेहरे के नुखूश से अंदाजा होता था कि इसका शुमार खूबसूरत इंसानों में होता था, मगर कमजोरी और बीमारी की वजह से वह अब देखने में इतना खूबरू नजर नहीं आता था। मैंने उसे हमदर्दी की निगाह से देखा और अपने काम में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने चेहरे पर किसी की नजर की तपिश का एहसास हुआ। मैंने जब सर उठाकर देखा तो वो मेरे सामने खड़ा था और मुझे गहरी नजरों से देख रहा था। उसकी नजरों से मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मुझे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था और मैं सवालिया अंदाज से उससे पूछने लगी कि क्या बात है, आपको क्या मसला है? वो मेरे इस तरह सवाल पूछने पर हिचकिचा कर बोला कि मुझे हकीम साहब से मिलना है। मैंने फिर बाबा के कमरे की तरफ इशारा कर दिया और वो बिना कुछ कहे सर झुकाए बाबा के कमरे में चला गया। वो अक्सर ही मकतब में आता था और आते जाते वो मुझे बड़ी भरपूर नजर से देखता और फिर अपने रास्ते पर हो लेता। जब कितने ही दिन तक उसकी यही रूटीन रही तो आखिर मैं भी नोटिस लेने पर मजबूर हो गई। मैंने बाबा से उस लड़के के बारे में पूछा तो बाबा कहने लगे कि वो दूर दराज इलाके में रहने वाला एक गरीब इंसान है जिसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे ही नहीं है। उस दिन जब मैं बाबा के कमरे में गई तो वो उसे डांट रहे थे, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, अपना चेकअप करवाओ, मगर तुम हो के कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। वो खामोशी से सर झुकाए बाबा की डांट सुन रहा था और मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसको देखकर मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई कि वो तो देखने में भी गरीब लगता है, फटा पुराना लिबास और चेहरे पर भी मस्कीनियत छाई हुई। मुझे इससे हमदर्दी महसूस होने लगी थी और उस दिन जब वो मकतब में आया तो हस्बे मामूल वो वहीं पर खड़ा होकर मुझे देखता रहा और एकदम वो चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। मैं अपनी जगह से उठकर भागते हुए उसके पास गई और उसका सर मैंने अपनी गोद में रख लिया और अपनी मुलाजिमों को मैंने कहा कि जल्दी से पानी लेकर आओ
اور ابا میاں کو بلاؤ۔ ابا میاں کے آنے سے پہلے ہی میں نے جب اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس کے منہ پر پانی ٹپکایا تو وہ نیم با آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ پیار تھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ تبھی بابا کمرے سے باہر آ گئے اور پھر اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گئے تھے۔ آج بابا کے پاس مریضوں کا بہت بڑا لشکر تھا۔ میں بابا ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ شہنشاہ کو آج پھر ڈانٹ ٹپٹ کر رہے تھے۔ تمہیں شاید اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، تم اپنا علاج کیوں نہیں کروا رہے ہو؟ تم کیوں خود سے اس قدر لاپرواہ ہو؟ جوان جہاں لڑکے ہو، تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہوگی اور تمہیں شاید اپنے گھر والوں کا کوئی احساس نہیں۔ وہ ابا کی ڈانٹ سن کر مسکرا رہا تھا اور اس کی نظر بار بار میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور نہ جانے کیوں مجھے اس کا دیکھنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اب جب میں گھر آئی تو بار بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور میں اپنی اس کیفیت سے گھبرا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، میں مکتب میں نہیں جا پا رہی تھی۔ ابا نے مجھے بخار کی دوائی دی مگر اس دوا نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا اور پچھلے 3 دن سے میں گھر پر تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی کھڑا تھا۔ کتنی دیر تک وہ مجھے پلکیں جھپکائے بنا دیکھتا رہا اور میں اس کے یوں گھر آ جانے پر حیران تھی اور اس سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ آپ شاید بابا سے ملنے کے لیے آئے ہیں، مگر بابا تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو مکتب میں ہی ہے۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں، ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر ان سے مل کر آ رہے ہیں تو اب یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کیا کام ہے؟ کہنے لگا 2 دن سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، اب دیکھ لیا، واپس جا رہا ہوں۔ اس نے یہ بات کی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں وہیں پر حیرت سے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اب ماں میرے پاس آئی اور باہر جھانک کر کہنے لگی باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کھڑے کس کو دیکھ رہی ہو؟ اماں کو ٹال دیا اور کہا کہ چھوٹا بچہ تھا، پوچھ رہا تھا کہ آپ کے گھر میں بال تو نہیں آئی، مگر میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے اتنے دور سے چلا آیا۔ اور جب اگلے دن میں بابا کے ساتھ مکتب خانے میں گئی تو وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں پر موجود تھا اور ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ایک بھرپور نظر اس نے مجھ پر ڈالی اور پھر نظروں کا زاویہ بدل کر بابا کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا۔ اس دن ہم دونوں مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ جہان بھی ابھی ابھی آ کر بیٹھا تھا۔ تبھی ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ اگر چل کر ان کو دیکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بابا کہنے لگے میں کیسے جا سکتا ہوں، یہاں پر تو اتنے سارے مریض ہیں جو میرے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں تو بیماری کی شناخت کرنا بھی آ گئی ہے اور دواؤں اور جڑی بوٹیوں کی پہچان بھی ہو گئی ہے، تم ایسا کرو کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ تبھی وہ شاہ جہان کو کہنے لگے کہ شاہ جہان، میری بیٹی کو ان کے گھر لے کر جاؤ اور واپسی پر حفاظت سے اس کو چھوڑ کر آنا۔ میں اس کے ساتھ جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ مجھے اس بچے پر اعتبار ہے، یوں بھی یہ بہت اچھا بچہ ہے، تم فکر مت کرو، یہ تمہیں حفاظت سے لے کر جائے گا اور حفاظت سے واپس لے کر آئے گا۔ بابا کے کہنے پر پھر میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے تمام ضروری دوائیں ایک تھیلے میں ڈالی اور اس کے ساتھ پیدل ہی روانہ ہو گئی۔ اس شخص کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جنگل کے بیچ میں گزر کر جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی سواری نہیں ہو سکتی۔ کافی دور چلتے رہنے کے بعد آخر میں تھک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ اور کتنا سفر باقی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بی بی بس تھوڑی سی دور، ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، آپ ہمت رکھیں، میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ خدا کے لیے جلدی سے وہاں پر پہنچیں۔ میں تھکن سے چور ہو گئی تھی۔ جب اس کے گھر میں آئی تو اس کی بیٹی کی حالت واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ بخار کی شدت سے وہ بھنک رہی تھی۔ اس کے پاس ماں اور چھوٹے بہن بھائی اسے تسلی دے رہے تھے اور اس کی ماں رو رو کر آدھ موئی ہو جا رہی تھی۔ میں ابھی اس کی نبض دیکھ کر بیماری کی تشخیص کر ہی رہی تھی کہ شاہ جان بول پڑا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹائیفائڈ نے آن گھیرا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اس کی طرف چونک کر دیکھنے لگی۔ مجھے بھی بیماری ٹائیفائڈ ہی لگ رہی تھی، مگر اس شاہ جہان کو کیسے پتہ چلا؟ شاہ جہان یہ کہنے لگا کہ مجھے اس کا علاج معلوم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جڑی بوٹی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اس جڑی بوٹی کو پیس کر اس کے منہ میں پانی ٹپکا دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس جڑی بوٹی کا اس کے منہ میں جانا ہی تھا کہ اس کا بخار جیسے سرے سے غائب ہی ہو گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے یوں اپنے سامنے حشاش بشاش دیکھ کر اس کے ماں باپ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے دعائیں دیتے نہیں تھک رہے تھے اور وہاں پر جتنے لوگ بھی موجود تھے ان سب پر تو گویا شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔
उन सब का रवैया देखकर मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूं। वो लोग तो मुझे बगैर खाना खाए आने ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से वहां से इजाजत देकर निकल आई और वापसी का सफर भी बहुत मुश्किल था। चलते चलते मैं फिर से थक कर एक जगह पर बैठ गई। जिंदगी में पहली बार मैं किसी अजनबी के साथ सफर कर रही थी और मुझे बाबा जान पर हैरत है कि चंद दिन की मुलाकात से कैसे किसी पर इस कदर एतबार कर सकते थे कि अपनी जवान बेटी को उसके साथ रवाना कर देते। मेरे अब्बा जी ने अगर ये फैसला किया था तो सोच समझ कर ही किया होगा, क्योंकि वो बहुत दूर अंदेश इंसान थे और लोगों को एक लम्हे में परख लिया करते थे। अब मुझे प्यास की शिद्दत से मेरे हलक में कांटे उगाए थे। शाहजहां ने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो जैसे मेरी जरूरत को समझ गया और कहने लगा, यहाँ करीब ही एक मीठे पानी का कुआं है, मैं भी आपको पानी लाकर देता हूँ। कुछ ही लम्हे के बाद उसने एक बड़े से प्याले में मुझे पानी लाकर दिया। मैं हैरान रह गई। यहाँ पर आसपास तो मुझे कोई कुआं नजर नहीं आ रहा था और ना ही ऐसे कुएं के बारे में मैंने सुना था। वो कहने लगा कि ज्यादा सोचे मत और आप पानी पी लें। इस कदर मीठा पानी जिंदगी में पहली बार पी रही थी और मैं उसके चंद घूंट ही लेकर सैराब होकर रह गई। मैंने उससे कहा कि ये किस कदर मजेदार पानी है, मैं इस पानी को अपने घर में लेकर जाना चाहती हूँ। वो हंस पड़ा और कहने लगा कि ठीक है, मैं यहाँ पर कोई बोतल देखता हूँ, इसमें पानी भर कर ले जाएंगे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो कहने लगा, नहीं, वहां पर कुछ मर्द भी हैं और मुनासिब नहीं लगता। उसकी बात सुनकर मैं वहीं पर बैठी रह गई। थोड़ी देर के बाद जब वो आया तो उसके हाथ में एक बड़ी सी बोतल थी और इतनी देर में उसकी वापसी और बोतल का मिल जाना मेरे लिए हैरानगी की बात थी। मैं इस बात पर खुश थी कि इतने मीठे पानी की बोतल मुझे मिल गई। जब मैं मकतब में गई तो बाबा जान ने मुझसे मेरी कारगुजारी का पूछा और फिर मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गए। शाहजहां मुझे वहां पर छोड़कर वापस चला गया था और बाबा जान बेचैन थे कि अब कब शाहजहां वापस आए तो मैं उससे जड़ी बूटी के बारे में मालूम करूं। उसके बाद काफी दिन तक शाहजहां वहां पर नहीं आया। अब्बा जान उठते बैठते अब उसी को याद कर रहे थे कि कब वो आए और उससे वो उस जड़ी बूटी के बारे में मालूमात लें। अब्बा जान के बार बार जिक्र करने से मैं भी लाशौरी तौर पर उसकी मुंतजिर रहने लगी थी और मैं ये सोच रही थी कि वो इतने दिन से अब्बा जान के पास क्यों नहीं आ रहा, कहीं वो किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो गया हो। देखते ही देखते दिन महीनों में और महीने सालों गुजर गए मगर वो दोबारा ना आया। अब्बा जान भी शुरू शुरू में उसका जिक्र करके खामोश रहने लगे थे और वो तो शायद भूल भी गए थे, मगर वो मेरे दिल में जैसे किसी कांटे की मानिंद चुप कर रह गया था। मैं उसे चाहकर भी ना भूल पा रही थी। अब मैं मकतब के तमाम मामलात में जैसे माहिर हो गई थी और मैं ही ये तमाम मामलात देखकर करती थी कि बाबा जान अब बूढ़े हो गए थे और बीमार भी रहने लगे थे और अब ज्यादा देर तक मकतब में नहीं बैठ सकते थे और उनकी गैर मौजूदगी में ये सब मैं ही संभालती थी और अम्मा बाबा से हर वक्त मेरी शादी का तस्करा किए जाती और बाबा ठंडी आह भर कर कहते कि जब उसका वक्त आएगा तो इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम परेशान क्यों होती हो, यह अल्लाह के काम है और अल्लाह पाक ने इसके लिए कुछ न कुछ बेहतर सोचा होगा। मेरे लिए रिश्ते आते तो थे मगर वो अम्मा अब्बा को पसंद नहीं आते थे क्योंकि वो किसी तरह से भी मेरे मयार के मुताबिक ना थे। बाबा का ख्याल था कि वो जो कोई भी लड़का हो, समझदार हो और पढ़ा लिखा हो, जिसमें भी बाबा को ये दोनों खूबियां नजर आती वो उसी से मेरी शादी कर देना चाहते थे, वो गरीब ही क्यों ना हो। जब भी अम्मा बाबा मेरी शादी की बात करते तो मेरी नजरों के सामने ना जाने क्यों शाहजहां का सरापा घूम जाता था। वो भी मामूल की तरह एक दिन था जब मैं अपने मकतब में बैठी हुई थी। आज मैं मकतब में अकेली थी। आज मौसम भी बरआलूद था, हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। जब मैं घर से निकली तब भी बादल के आसार तो थे मगर बारिश बरसने के इम्कान नहीं थे और यूं भी खराब मौसम में भी मेरे पास लोग आते रहते थे जिन्हें बहुत मजबूरी होती थी या जो बहुत बीमार होते थे और अगर मकतब खोलकर ना बैठती तो वो लोग घर में बार बार आते रहते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मकतब में ही जाकर लोगों का इलाज कर लेती हूँ और देखते ही देखते बारिश बहुत तेज बरसने लगी थी। आसमान भी गहरा स्याह हो गया था और तूफान की शिद्दत से मुझे खौफ आ रहा था। मुझे हमेशा से ही बिजली की गरज चमक और तूफान से डर लगता था और मुझे आज भी डर लग रहा था। आज तो मेरे पास दोनों मुलाजिम लड़कियां भी नहीं थी, मैं ही सबसे पहले यहाँ पहुंची थी। मैंने अपनी मदद के लिए 2 लड़कियां रखी थी और दोनों ही आज शाम मौसम खराबी की वजह से गायब हो गई थी और मैं उनकी गैर हाजिरी की वजह से तन्हाई का शिकार हो रही थी। इस मौसम से डर भी लग रहा था। मैं यही बात सोचे जा रही थी कि मौसम की शिद्दत में कमी वाक़या हो और मैं उठकर अपने घर जाऊं।
تبھی مجھے اپنے سامنے ایک ایسا منظر نظر آیا جو مجھے چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سامنے سے شاہ جہاں چلا آ رہا تھا۔ وہ پہلے سے بہت ہی زیادہ بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کا کمزور جسم اب تبدیل ہو کر صحت مند ہو گیا تھا، اور اس کا رنگ بھی اب زردی مائل کے بجائے اب سفید مائل ہو گیا تھا۔ وہ حشاش بشاش اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور کتنی دیر کے بعد جا کے میرا سکتہ ٹوٹا۔ تو میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم اتنے وقت تک کہاں تھے؟ اتنے ٹائم کے بعد دوبارہ سامنے آئے ہو؟ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دوبارہ مخاطب کیا تو وہ چونک پڑا اور کہنے لگا کہ کیوں؟ کیا آپ مجھے یاد کر رہی تھی؟ اس کی بات پر میں حق تک رہ گئی۔ میں نے بھلا آپ کو کیوں یاد کرنا ہے؟ آپ بلا ناغہ بابا کے پاس آتے تھے اور اپنا علاج ان سے کروا رہے تھے، اور اس کے بعد آپ اچانک سے غائب ہو گئے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہیں آپ کسی مسئلہ سے دوچار نہ ہو گئے ہوں۔ بابا آپ کو بہت یاد کرتے تھے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ بس میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی، تبھی میں یہاں جنگل میں سب سے ناراض ہو کر الگ ہو کر رہ رہا تھا۔ پھر میرے گھر والوں کو میری یہاں پر موجودگی اور بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو وہ یہاں پر آ گئے مجھے منانے کے لیے، اور میں ان کے ساتھ پھر چلا گیا۔ انہوں نے میرا بہترین علاج کروایا اور میں دوبارہ سے صحت مند ہو گیا۔ جانے انہیں کیسے میری بیماری کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ یہ سن کر میں بہت خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی اگر اپنے گھر والوں سے صلح ہو گئی ہے۔ تو وہ میرے بابا جان کے بارے میں پوچھنے لگا، اور ان کے بارے میں سن کر اس نے افسوس کا اظہار کیا، مگر مجھے اسے دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ اتنے دور سے چل کر آ رہا تھا اور اس کے کپڑے اور بال بھیگنے سے بالکل محفوظ رہ گئے تھے۔ کافی دیر تک مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا۔ تبھی دروازے پر کھٹکنے کی آواز سنائی دی۔ میں باہر دیکھنے لگی اور وہ بھی چونک پڑا۔ وہاں پر 4 لوگ تھے جو مکتب میں داخل ہوئے تھے۔ میں سمجھی کہ شاید انہیں بھی کسی بیماری کی دوا لینی ہے۔ ان کے چہرے نقاب میں پوشیدہ تھے، اور مکتب میں اس طرح سے آنے کی کیا تک بنتی تھی، مگر وہ شاید کسی اور ہی نیت سے آئے تھے۔ وہ آتے ساتھ ہی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر مجھے تاؤ آ گیا اور میں غصے سے بھنا کر رہ گئی۔ نقاب کی وجہ سے میں ان کی شکل نہیں دیکھ سکی تھی۔ تبھی شاہ جہان نے ان کی بری طرح سے پٹائی کی۔ شاہ جہان سے مار کھانے کے بعد وہ وہاں سے بھاگے۔ میں نے شاہ جہان کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہنے لگی کہ اگر تم یہاں پر نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شاہ جہان میری بات سننے کی بجائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ آپ یہاں پر کام کریں، اس لیے وہ آپ کو خوفزدہ کرنے آئے تھے، اور وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ تو میرا ابھی خیال تھا، تبھی تو میں ان کے دوبارہ آنے کے خیال سے خوف سے کام کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ دوبارہ یہاں پر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا کہ فکر مت کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ یہاں آئے تو آپ مجھے بتا دینا، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا مگر میں آپ کو کیسے بلا سکتی ہوں؟ مجھے کیا پتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا فکر مت کریں، جب بھی آپ کسی مصیبت میں ہوں گی تو میرا دل مجھے گواہی دے دے گا اور میں فوراً سے آپ کی مدد کے لیے پہنچ جایا کروں گا۔ اس کی بات پر میں زور سے ہنس پڑی۔ مجھے ہنستے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ جو انسان آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہو تو اس کے بارے میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چپ کی چپ رہ گئی۔ اس نے کتنی آسانی سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ میں کتنی دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اب موسم بھی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا اور لڑکیاں بھی مکتب میں آنے لگی تھی، اس لیے وہاں سے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ جلد ہی دوبارہ آنے کا وعدہ بھی کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کتنی دیر تک اس کی بات کے بارے میں سوچتی رہی۔ گھر آنے کے بعد میں نے بابا کو شاہ جہان کے بارے میں بتایا کہ وہ صحت یاب ہو گیا ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر بابا بھی خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے بھی اس لڑکے کو بہت بار کہا تھا کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤ، اور تب اس کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اسے شاید زندگی سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے اپنی بیماری کو نہ سنجیدگی سے لے رہا تھا اور نہ ہی اس کے علاج کروانے میں دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اگر وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتا تو ممکن تھا کہ وہ بہت پہلے صحت یاب ہو جاتا۔ چلو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلا گیا اور اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ تبھی میں نے بابا کو وہ بات بتائی جو بتانے کے لیے میں کتنی دیر سے الفاظ جمع کر رہی تھی۔ آج مکتب میں اجنبی 3-4 لوگ گھس آئے تھے، نہ جانے ان کا کیا مقصد تھا۔ وہ مجھے ہراساں کرنے لگے تھے، اگر شاہ جہاں نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ سن کر بابا پریشان ہو کر کہنے لگے کہ وہ کون لوگ تھے، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ایک کے چہرے پر نقاب سے اتر گیا تھا، مگر میں اس کو بھی نہیں پہچانتی تھی۔
وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ اب اکثر مکتب میں آتے جاتے مجھے کوئی نہ کوئی راستے میں لڑکا کھڑا نظر آتا تھا جو مجھ پر آواز کسنے لگتا اور مجھے ہراساں کرتا۔ وہ اس پورے علاقے کا نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں کا رہنے والا تھا اور مجھ سے اس کا کیا مسئلہ تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور بابا کو بھی اس بارے میں نہیں بتا پا رہی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ بیمار تھے۔ ایسے میں وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو کر رہ جاتے تو ان کی صحت خراب ہو جاتی، اور اپنے ماں باپ کو پریشان دیکھ کر میں خود بھی بے چین ہو جاتی تھی۔ اپنے طور پر میں اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ پھر میرے ذہن میں شاہ جہان کی بات گھوم گئی کہ شاید وہ مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ اس دن بھی جب میں اپنے مکتب میں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی باتوں باتوں میں میری ملازمہ کہنے لگی کہ باجی، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے حکیم آئے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک پڑی۔ میں اس بارے میں لا علم تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ان کی رہائش پہلے ایک جنگل میں تھی، وہاں پر لوگ دور دور سے ان کے پاس آنے لگے تھے۔ وہ خدا کے عبادت گزار اور نیک برگزیدہ انسان ہیں جو جنگل میں لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادت بھی کرتے تھے، مگر پھر لوگوں کے اسرار پر وہ آبادی میں آ کر رہنے لگے اور اب انہوں نے اپنا مکتب خانہ کھول لیا ہے اور لوگوں کا ان کے پاس ہر وقت تانتا بندھا رہتا ہے۔ ان کی شہرت بھی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی دوا میں بہت اثر ہے اور جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ صحت یاب ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اس پورے علاقے میں میرے بابا سے زیادہ کوئی بھی سمجھدار حکیم نہیں تھا جو کسی کی نبض دیکھ کر بیماری کی تشخیص کر سکتا، اور اگر یہ حکیم مشہور ہو گیا تھا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایسی قابلیت ہوگی، اور میرے دل میں حسد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب میرے پاس لوگوں کا رش کم آنے لگا تھا، مگر مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر پھر کچھ دن کے بعد جب بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی اور پھر ان کے علاج کے لیے بڑے ہسپتال جانا پڑا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ پیسوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی پیسوں کی اہمیت سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اماں اور بابا نے جو بھی بچت کر کے پیسے رکھے تھے وہ کسی بھی طرح اپنی بیماری پر لگانے پر تیار نہیں تھے۔ بابا کا کہنا تھا کہ وہ میرا حق ہے جو انہوں نے میری شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رکھا ہے، اور میں یہ سن کر جھنجھلا کر اٹھی تھی کہ مجھے بابا کی زندگی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ میں بابا کو اس بات کے لیے رضامند کر رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ علاج کروانے کے لیے شہر میں جانے کے لیے رضامند ہو جائے۔ انہی دنوں بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا اور میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا کروں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا بے ہوش ہو گئے اور امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں گھر سے باہر نکل آئی کہ کسی گاڑی یا تانگے والے کا بندوبست کروں۔ تانگے والا کوچوان ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار جب میں نے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر قدم نکالا تو خوف سے جھرجھری لے کر رہ گئی، مگر امی کو بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ بابا کے پاس بھی کسی کا ہونا ضروری تھا۔ امی نے میرے اکیلے اس وقت باہر نکلنے پر خوف کا اظہار کیا۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، اور جب میں گھر سے تھوڑا سا دور آئی تو چلتے چلتے کسی سے ٹکرا گئی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور جب میری نظر اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو یہ دیکھ کر میں نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ مجھ سے ٹکرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہ جہان تھا، اور اس نے مجھے یوں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے، آپ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر کیوں نکلی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ تبھی میں نے اسے بابا کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ واپس آئیں، میرے پاس ایک گاڑی ہے اور میں ابھی گاڑی لے کر آتا ہوں، اب اپنے بابا کو جا کر دیکھیں۔ جب میں گھر پہنچی تو وہ میرے سے پہلے گھر میں پہنچا ہوا تھا اور امی کے ساتھ بابا کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے باہر لے کر آ رہا تھا۔ میں دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ پورا راستہ میں خاموش آنسوؤں سے روتی رہی۔ میں بہت زیادہ پریشان اور بے چین ہو چکی تھی۔ نہ جانے بابا کو کیا ہو گیا تھا، وہ ٹھیک بھی ہو پائیں گے یا نہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم لوگ رات کو ہسپتال پہنچے تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہسپتال تھا اور پھر یقیناً اس کے اخراجات، بل اور دوائیوں کی فیس بہت ہماری پہنچ سے دور تھی۔ جب سے بابا یہاں پر ایڈمٹ ہوئے تھے، بابا پہلے سے بہتر تھے، اور میں بابا کی صحت یابی کے لیے جہاں پر خوش تھی وہاں ان اخراجات کو ادا کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ جبھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کن سوچوں میں گم ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس بابا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا کہ آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ کے حکم سے اب وہ بالکل صحت یاب ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور دیکھیں، اگر آپ اس طرح پریشان ہوں گی تو آپ کی امی کو کون سنبھالے گا؟ ویسے بھی میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ بہادر لڑکی ہیں۔ اس کی بات پر میں ہنسنے لگی۔ تبھی میں نے اسے پوچھا کہ یہ ہسپتال بہت مہنگا ہے، اگر کسی چھوٹے ہسپتال میں بابا کو لے چلیں تو؟
یہ سن کر اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ آپ کے بابا پر میرا بھی کچھ حق ہے اور آپ اس ہسپتال کے اخراجات کی فکر مت کریں۔ یہ میں جانوں میرا کام جانے، مگر میں اس طرح سے اس کا احسان نہیں لے سکتی تھی۔ اور میں اصرار کرنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سے اتنا بڑا احسان نہیں لے سکتی۔ آپ نے پہلے ہی ہماری بہت مدد کی ہے، پورا دن اور رات ہم ہمارے ساتھ یہاں پر رہے ہیں، آپ کے گھر والے بھی آپ کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جو کیا وہ میرا فرض بنتا تھا اور میں نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا رکھا ہے، آپ فکر مت کریں، میرے گھر والے میرے لیے پریشان نہیں ہوں گے، اور اب آپ بھی پریشان ہونا چھوڑ دیں اور زیادہ سوچا مت کریں۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں اس کی ذات کے سحر میں جکڑتی جا رہی تھی۔ میں اس بات پر بے خوش تھی کہ بابا کا علاج اچھے سے ہو جائے گا، مگر ساتھ مجھے اس بات کی بھی شرمندگی تھی کہ میں اس کے احسان کو کیسے چکا پاؤں گی۔ امی اور بابا نے جمع کی ہوئی تمام رقم بینک میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور میرے لیے جو زیور بنا کر رکھا تھا وہ بھی بینک میں تھا، ورنہ میں وہ آج زیور بیچ کر ان پیسوں کو کام میں لا کر بابا کا علاج کروا لیتی۔ یوں بھی بابا کی زندگی سے بڑھ کر تو میرے لیے کچھ بھی عزیز نہیں تھا، مگر وہ کسی طور پر بھی اس بات کے لیے رضامند نہیں تھے۔ نہ جانے کیوں وہ میری شادی کو لے کر اس قدر فکر مند ہو رہے تھے۔ اب جب میں نے بابا کو پہلے سے صحت یاب اور صحت مند دیکھا تو میں سرخرو ہو گئی، اور پھر شاہ جہان نے اپنے وعدے کے مطابق بابا کے نہ صرف تمام اخراجات خوش دلی سے ادا کر دیے، بلکہ ہر روز بابا کے لیے ڈھیر سارے فروٹس لے کر بھی آتا تھا، اور میں اس کی عنایات پر شرمندہ ہو کر رہتی۔ بابا بھی اسے یہ سب کرنے سے منع کرتے تھے، مگر وہ کسی طرح سے بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور پھر ہم لوگ کچھ دن کے بعد بابا کو گھر لے کر آ گئے۔ گھر میں بابا کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا رہ گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد پھر سے میں اپنے مکتب میں آ گئی۔ کچھ دن تو میرے پاس برائے نام ہی مریض آتے رہے۔ دونوں ملازموں کا کہنا تھا کہ حکمت شاہ نے پورے علاقے کے لوگوں کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ سب لوگ اب اس کو ماننے لگے تھے اور اس کے پاس بھاگم بھاگ جانے لگے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ اب لگتا ہے کہ شاید آپ کے پاس لوگ آنا چھوڑ دیں، کیونکہ اب انہیں حکمت شاہ پر اعتقاد بڑھ گیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ آپ سے بھی زیادہ سمجھدار اور دور اندیش انسان ہے، اور وہ انسان کی بیماری کو منٹوں میں پہچان جاتا ہے، اور پھر اسے جو بھی مطلوبہ دوا تجویز کرتا اس سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ میرا کام اتنا خاص نہیں چل رہا تھا، اس لیے میں نے ان دونوں ملازم لڑکیوں کو فارغ کر دیا تھا، اور اب میں اکیلے ہی اس مکتب میں ہوتی تھی۔ جب تک کوئی مریض نہ آتا تو میں خالی بیٹھی مکھیاں مارتی رہتی تھی، اور پھر جب میں مسلسل مکتب کھولنے لگی تو آہستہ آہستہ لوگ میرے پاس پھر سے آنے لگے۔ خاص کر کے عورتیں میرے پاس آتی تھیں، جو کہ حکمت شاہ کو اپنے چھپے ہوئے امراض کے بارے میں شرم کے باعث نہیں بتا سکتی تھیں، اور ان عورتوں کے لیے میں ہی سہارا ثابت ہو رہی تھی۔ اور یوں آہستہ آہستہ میرے پاس پھر سے رش بڑھنے لگا، تو میں نے پھر ایک لڑکی کو دوبارہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ دن اسی طرح مصروفیت میں گزر رہے تھے۔ دوبارہ میری شاہ جہان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر میں لاشعوری طور پر اس کی منتظر رہنے لگی تھی۔ اس دن بھی بارش برس رہی تھی اور موسم بہت زیادہ خراب تھا، تب بھی مجھے اس مکتب خانے میں وہ نقاب پوش داخل ہوتے نظر آئے، اور انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی، اور مجھے وہ دن یاد آ گیا جب وہ تینوں وہاں پر آئے تھے اور شاہ جہان انہیں بری طرح سے پیٹا تھا۔ اور اب جب یہ لوگ یہاں پر آئے تھے تو اب تو میرے پاس شاہ جہان بھی نہیں تھا، نہ جانے مجھے ان سے کون بچاتا۔ میں یہی سوچ کر فکر مند ہو رہی تھی، تبھی وہاں پر اچانک سے شاہ جہان آ گیا، اور اس نے ان لوگوں کو مار کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میری حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ پانی پی لیں، مجھے لگتا ہے آپ بہت زیادہ گھبرا گئی ہیں، جبکہ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جب بھی کسی مصیبت میں ہوں گی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ مگر میری حیرت کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میرے منہ سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی کہ تم کون ہو؟ میرے سوال پر وہ حیران رہ گیا، مگر کچھ بھی نہیں بولا۔ میں دوبارہ سے بولی کہ تم کون ہو، اور تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کسی مصیبت میں ہوں؟ اس دن جب بابا بیمار تھے تبھی تم میری مدد کو آ گئے تھے، اس سے پہلے بھی جب ان لوگوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی تب بھی تم آ گئے تھے، اور آج بھی، مگر تمہیں یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ میری حیرانگی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، دراصل میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے۔ کون سی بات؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں ایک جن ہوں۔ اس کی بات پر میں کتنی دیر حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ سال پہلے ہی اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر اس دنیا میں آیا تھا۔ دراصل میں ایک جن زادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک غریب جن زادی تھی اور میرا تعلق شاہی خاندان سے ہے۔
اس لیے میرے گھر والے کسی طور پر بھی اس لڑکی سے میری شادی کرنے پر تیار نہیں تھے۔ میں نے ان کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، مگر میرے گھر والے کسی طور بھی نہیں مان رہے تھے۔ وہ جنزادی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور ہم دونوں بہت بے بس تھے۔ تبھی پھر مجھے گھر والوں نے ایک کمرے میں قید کر دیا اور اس کے بعد مجھے خبر ملی کہ اس جنزادی کی کسی کے ساتھ شادی ہو گئی ہے۔ جب میں نے اسے خود سے دور کسی اور کی دسترس میں دیکھا تو میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکا۔ مجھے اپنے گھر والوں پر بہت غصہ تھا کہ ان کی وجہ سے میں اپنی محبت سے دور ہو گیا تھا۔ اس لیے میں ان سے ناراض ہو کر انسانی دنیا میں آ گیا تھا اور جنگل میں رہنے لگا تھا۔ میرے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اس جنزادی کی جدائی نے مجھ پر اتنا اثر ڈالا تھا کہ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا اور میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا۔ میں نہ کھاتا تھا نہ کچھ پیتا تھا۔ میری زندگی سے دلچسپی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جب میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تب میں نے سوچا کہ مجھے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تبھی جنگل میں سے گزرتے ہوئے لوگوں کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر آپ کے بابا کا مکتب ہے اور وہ بہت پہنچے ہوئے حکیم ہیں۔ اسی لیے میں پھر ان کے پاس علاج کے لیے آنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ میرا علاج آپ کے بابا کے پاس یا دنیا کے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، کیونکہ میں ایک جن تھا اور میرا علاج میری دنیا میں ہی ہو سکتا تھا۔ بظاہر مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، مگر ایک جدائی کی آگ تھی جو مجھے اندر ہی اندر جلا رہی تھی، اور دوسرا یہاں کا غیر موافق ماحول میری صحت پر بری طرح سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ اسی دوران جب میں نے آپ کے بابا کے پاس آپ کو آتا دیکھا تو میری آپ پر نظر پڑی اور آپ کو دیکھ کر مجھے اپنائیت کا احساس ہوا اور آپ مجھے اچھی لگنے لگی۔ اب وہاں پر میں ہر روز آپ کے لیے ہی آتا تھا۔ پھر ایک روز میرا ایک دوست جنزادہ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں پر آیا۔ اس نے جب میری حالت دیکھی تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا، کیوں خود پر ظلم کر رہے ہو؟ واپس آ جاؤ، اپنے ماں باپ سے صلح کر لو، انہیں معاف کر دو۔ مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پھر جب اس نے وہاں پر جا کر میرے ماں باپ سے میری حالت اظہار کا ذکر کیا تو وہ سن کر تڑپ اٹھے۔ وہ یہاں پر آ کر رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اور پھر زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور رفتہ رفتہ میں نے ان سے ناراضگی بھلا دی۔ اور اس کے بعد میرے قبیلے والوں نے مجھے کتنے عرصے تک یہاں پر آنے ہی نہیں دیا، کیونکہ میں ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں تھا۔ جب دوبارہ اپنے ماحول میں جا کر رچ بس گیا تو تب میری صحت بحال ہونے لگی اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں بے یقینی کا شکار تھی۔ وہ ایک جن تھا اور میں نے اس کے بارے میں کیا کیا نہ سوچ لیا تھا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پہنچے۔ اس کے ہاتھ بہت ہی زیادہ گرم تھے۔ مجھے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ ان آنکھوں میں دوبارہ آنسو نہ دیکھوں۔ آپ بہت ہی زیادہ بہادر لڑکی ہیں اور آپ کو تو اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے نا، کہ آپ کو یوں رو کر خود کو کمزور بنانا ہے۔ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں مگر ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، اور میری مثال آپ کے سامنے ہے۔ اگر یوں خود کو کمزور ثابت کریں گی تو پھر سب سے پیچھے رہ جائیں گی، دنیا آپ کو رون دے گی۔ جب میں گھر آئی تو میرے ذہن پر اسی کی باتیں سوار تھی اور میں اس کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ میرے پاس پھر سے آیا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں تھی اور میرے ذہن میں وہی تھا۔ میرے سامنے آ کر وہ مجھے بتانے لگا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ پر حملہ حکمت شاہ کروا رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ یہ مکتب بند کر دیں۔ دراصل وہ اس گاؤں میں اپنی اجارہ داری چاہ رہا ہے تاکہ سب لوگ اسی کے پاس جائیں اور اسی سے اپنا علاج کروائیں۔ اسی لیے وہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کوئی اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، میں اسے مزہ چکھا دوں گا، وہ دوبارہ آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا، اور اب وہ یہاں پر کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ یہ غلط بات ہے، میں اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ وہ زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ وہ آپ کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو زخمی بھی کروا دے، آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں اس کو یہاں سے ہی چلتا کر دوں۔ پھر میں اس حق میں نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اسے زیادہ نقصان مت پہنچانا۔ میری بات پر وہ زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ نہیں، بس میں اسے تھوڑا سا ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا اور بس۔ اس کے بعد اچانک ہی گاؤں سے حکمت شاہ ایک دم غائب ہو گیا۔ وہ راتوں رات غائب ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اور اس کے جانے کے بعد میں بھی سرخرو ہو کر رہنے لگی۔ مجھے اب کوئی خوف ڈر نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے کبھی کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔
میرا دشمن یہاں سے چلا گیا تو اب میں یہاں پر ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو میرے لیے غلط سوچتا۔ میں تو گاؤں کے لوگوں کے لیے مسیحا تھی، جو ان کی بیماریوں کو دریافت کرتی اور انہیں ان سے نجات دلاتی۔ بابا مجھ سے بہت خوش ہیں، میں نے ان کا خواب پورا کر دیا تھا، مگر وہ میری شادی کے سلسلے میں ابھی بھی بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ پھر کچھ وقت کے بعد بابا کو بھی اپنے مطلب کا میرے لیے انسان مل گیا تھا۔ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو امی اور بابا چاہتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ دنیا میں اکیلا تھا، اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ یہ سن کر بابا کو جہاں اطمینان تھا وہیں پر میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ میں بابا اور امی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی کہ میرے بعد ان کا نہ جانے کیا ہوگا، ان کا کون خیال رکھے گا۔ اور اب جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں گی، تو میں نے پھر اس شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، اور میرے اس فیصلے سے امی ابا کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔